इश्क हैदर में मुनकर हमारे पे फतवे लगाए जहन्नुम में जाए। कोई दम भी कर देंगे पुलिस वाले जो होते? असल में पुलिस वालों पे दम नहीं चलता, वो खुद दम करते हैं, बल्कि यकदम करते हैं। पंजाब पुलिस जिंदाबाद और सीसीडी जिंदाबाद। कम कर दे पता लगता है जी, खुली बात है कि कोई पूछे जब कोई पूछे ये दौर किसका है, तो तुम बताना, ये तुम बताना, ये तुम बताना मेरे हुसैन का है। हर जमाना मेरे हुसैन का है, हर जमाना। बड़े गुस्से वाले होते हैं पुलिस वाले, आप भी लगे जी। एवरीथिंग इज चेंज। आपने देखा है माशाल्लाह सीसीडी जो है, नेफे में पिस्तौल वाली, अदील भाई नेफे में पिस्तौल वाली सीसीडी। मेरी 18 साल एजुकेशन के अंदर मुझे 18 साल ये बात पढ़ाई गई है कि जितने पुलिस वाला देखो थे सर माई बाप सर नहीं, मैं पढ़ाया इसको ऐसे ना लें, रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जानवी हैं। 50 रुपए के पीछे FIR करवा लो अपने ऊपर। नहीं, पाकिस्तान में क्या इस्लामी कानून है? नहीं। बाप सिरां दे ताज मुहम्मद ते मावा ठंडियां छावां, मां मरे ते ओ मुकदे पेके, प्यो मरे कर वेला शाला मरन नवीर किसे दे के उजड़ जांदा जे मिला। 25 करोड़ अवाम जो है ना पाकिस्तान की, इनसे अगर आप सर्वे करें ना तो ये 3 चीजों से खुदा की पनाह मांगेगी। एक अदालत जाने से, दूसरा हॉस्पिटल जाने से, और तीसरा थाने जाने से। और मौत पर मेरी, मौत पर मेरी, शहीदों को भी रश्क आएगा। मौत पर मेरी, शहीदों को भी रश्क आएगा। प्यारे कदमों, सोने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अदर पॉडकास्ट ऑफ यूथ फेथ। मेरा नाम है अदील आसिफ और हमारे साथ आज एक ASI साहब मौजूद है। वैसे तो जी पुलिस का ना आंदे ही डर लगता थोड़ा जिहा, जिथे पुलिस वाले बैठे होना तो उनसे वैसे डर लगता है। पता नहीं परसेप्शन हमारी, हम इस पर आपसे बात करेंगे। लेकिन ये नात ख़्वां है, ये बड़े पोलाइट आदमी हैं, नात ख़्वान है, और इन्होंने डिपार्टमेंट के अंदर बड़ा यूनिक स्टाइल लेके आए हैं ये पुलिस के अंदर, कि ये वर्दी पहन के नात पढ़ते हैं और लोग इनके बड़े मद्दाह हैं। तो इनसे आज हम बात करेंगे। आपका मुकम्मल नाम है जी ASI नासिर मदनी साहब। अच्छा, ये वो वाले नासिर मदनी साहब नहीं है, जानू वाले, ठीक है, लेकिन फिर भी आप जानू को पसंद तो करते हैं ना? जानू किसको पसंद नहीं है? ठीक है, ये देखें जी आज मज़ा आने वाला है। सर पहले बताएं जी, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। तो रमज़ान के अंदर आप तशरीफ़ लेके आए हमारे पास, ठीक है, तो आजकल ड्यूटी शूटी का टाइमिंग क्या आपकी? मैं अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूंग में ड्यूटी सर अंजाम देता हूँ। अच्छा, सुबह 9 बजे से ऑफिस टाइम तक की होती है ड्यूटी। अच्छा, ज़बरदस्त, कमाल हो गया। अच्छा नासिर साहब, ये बताइए कि पुलिस के बारे में मशहूर है कि पुलिस वाले बड़े सख्त होते हैं, बड़े गुस्से वाले होते हैं पुलिस वाले, आप भी लग रहे हैं जी। पुलिस वाले सारे गुस्से वाले नहीं होते, ठीक है, कैटेगरी होती है। गुस्सा उस पर आता है जो क्रिमिनल हो, जराइम पेशा हो, जुर्म करने वाला हो, ठीक है, इसके अलावा जो हैं, कोई भी रिश्वत, बदमाश हों, ठीक है, गुंडे हों, लुटेरे हों। बदमाशों से तो सुना है कि बड़ी बनती है, और बदमाशों से डर भी लगता है पुलिस को थोड़ा बहुत। नहीं, एवरीथिंग इज चेंज। आपने देखा है कि जो अब काम हो रहे हैं माशाल्लाह, सीसीडी जो है, नेफे में पिस्तौल वाली, अदील भाई नेफे में पिस्तौल वाली सीसीडी, ये बताएं, जब से ये नेफे में पिस्तौल चलना शुरू हो गए हैं, लोगों की इज्जतें पमाल हुआ करती थी। रास्ते में जाती हुई बच्चियां, ख़वातीन, औरतें
परेशान हुआ करती थी। जब में ये नेफे में पिस्तौल चलना शुरू हुआ है, कुछ अमन हुआ है, लोगों की इज्जतें महफूज हुई हैं, लोग डर गए हैं। ये जो गुंडागर्द अनासर थे और बाइश थे वो डर गए, अब वो रास्ते से हट जाते हैं। मेरी एक बात नोट कर लें, मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मैं चौक में खड़ा हूँ तो किसी की माँ, बहन, बेटी मुझे देख के रास्ता चेंज कर जाए जी, रास्ता बदल जाए, तो मुझ में और कुत्ते में क्या फ़र्क है? क्या बात है। लेकिन इसके साथ साथ जहाँ तक मैं, क्योंकि रेगुलर एक पॉलिटिकल पॉडकास्ट करता हूँ, तो मेरे कुछ चंद सवालात होंगे जिसके अंदर मैं आपसे उसकी क्लैरिफिकेशन चाहूँगा। क्योंकि देखें, मैं इस टाइम पे पुलिस के एक रिप्रेजेंटेटिव के पास बैठा हुआ हूँ जिसकी पर्सनैलिटी ये है कि वो नात शरीफ पढ़ के लोगों के दिल को नरम करता है। ठीक है, आपकी वीडियोस भी हमने देखी सोशल मीडिया पे कि आप जब नात पढ़ते हैं तो बहुत लोग आपसे इम्प्रेस होते हैं, और वो डेफिनेटली जब कोई अल्लाह का नाम सुन के इम्प्रेस होता है तो उसके दिल में फिर खौफ खुदा भी आता है। तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि अगर आप नात शरीफ पढ़ के कोई दम भी कर देते हो, पुलिस वाले होते हैं कि कोई सख्त SHO है और नात पढ़ के फूंक मार दी, दिल नरम हो गया हो। असल में पुलिस वालों पे दम नहीं चलता, वो खुद दम करते हैं, बल्कि यकदम करते हैं, और अब तो वो दमादम कर रहे हैं, दमादम कर रहे हैं। अच्छा, मैं इसके साथ मेरा सवाल आपसे ये है कि CCD, ठीक है, देखिए CCD ने बहुत अच्छा किया, क्राइम डेफिनेटली कम हुआ होगा, चोरी चकारी खत्म होगी, लड़कियों की हो गई होगी या हो गई है, मुझे नहीं, डेफिनेटली जो नज़र आती है ना हुई है। जी जी, बहुत फ़र्क पड़ा है। लेकिन इसके साथ साथ कि नेफे में पिस्तौल सिर्फ गरीब की ही चलती है? नहीं भाईजान, ये आपको लगता है ऐसी ओछी हरकतें जो हैं वो करते ही गरीब हैं। क्यों? ठीक है, ये हमारा ट्रेंड बना हुआ है ना, लोग देख के एक दूसरे को, ठीक है, गरीब ही चौराहे पे खड़े होते हैं, ख़वातीन को छेड़ते हैं। जो अमीर लोग हैं उनका तरीका वारदात और है, ठीक है, मेरी बात की आप समझ गए होंगे, कुछ बातें खुल के नहीं कर सकता, उनका तरीका वारदात और है। वो चौकों चौराहों पे खड़े नहीं होते, वो ख़वातीन को हरासा नहीं करते हैं, ठीक है, स्कूल कॉलेज आने वाली बच्चियों को वो तंग नहीं करते, उनके पे फिक्रे नहीं कसते हैं। अब ये गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है और बड़ा खूबसूरत है कि जो भी किसी ख़वातीन को, बच्ची को, औरत को, स्टूडेंट को हरासा करेगा, एट द स्पॉट उस पर फैसला हो रहा है। जी, माशाल्लाह जी, पंजाब पुलिस जिंदाबाद और CCD जिंदाबाद। लेकिन मेरा सवाल फिर वहीं पर खड़ा हुआ कि गरीब ही ये ऐसी बदतमीजियाँ करता है। कभी सोचने के लिए कभी सोचा क्यों? असल में घर का जो माहौल होता है ना, गली का माहौल होता है, मोहल्ले का माहौल होता है, दोस्त अहबाब जैसे होते हैं, आप जिन लोगों में बैठते हैं, जहाँ पे रहते हैं, उनका आप पे बड़ा असर होता है। अच्छा, तो ये जिस गली मोहल्ले में वो रहते हैं उनकी कम्युनिटी से, बिल्कुल आप ठीक बात कम्युनिटी से वो लेते हैं, कम्युनिटी से लेते हैं अपनी। जी जी। लेकिन कभी ये भी, चल हम थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं कि ये कम्युनिटी क्यों बिल्ड होती है उनकी, कौन करता? वो खुद ही करते हैं, जो लोग रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, मैं अब कैसे मिसाल, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। किसी का दिल चाहता गरीब रहने का? मेरी अर्ज सुने, गरीब रहने का दिल नहीं चाहता, ठीक है। वो मैंने एक कॉल सुना हुआ था, हमारे एक पुलिस अफसर हैं, मुझे नाम नहीं याद, वो कहते थे कि कांस्टेबल भर्ती होना कोई जुर्म नहीं है, यानी सिपाही भर्ती होना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन सिपाही रिटायर हो जाना है जुर्म है। अच्छा, गरीब होना कोई जुर्म नहीं है। ठीक है, ठीक है, आप कोशिश करके, ठीक है, जायज़ तरीके से आप अमीर भी हो सकते हैं, अमीर ना हो फिर भी अपनी कैटेगरी थोड़ी चेंज तो कर सकते हैं। जेल में आपके पास अमूमन जो केसेस आते होंगे वो गरीबों के ही इसलिए आते होंगे क्योंकि वो अमीर बनने के लिए शॉर्टकट। जी जी जी, जब शॉर्टकट आप करेंगे तो ज़ाहिरी बात है उसके साइड इफेक्ट हैं। ठीक है, फिर CCD भी है भाई, CCD जो है, मैं उनका बड़ा मोतरिफ हूँ, जान हथेली पे रख के आपने देखे नहीं पुलिस के शोहदा कितने। जी माशाल्लाह मैं कह रहा हूँ, लेकिन शहीद होना इस्लाम में तो फ़ख्र की बात है, लेकिन हमारे लिए हर टाइम ये लोग लगे। भाई देखे ना, आप न्यूट्रल होके बताएं, क्योंकि आप सियासी बैकग्राउंड भी आपका, सियासी लोगों से मिलना जुलना है। आप सर्दियों की रातों में रज़ाई में ठंड लग रही होती है जी, ठीक है, पुलिस वाले बुलेट प्रूफ जैकेटें, 20 किलो की जैकेट है, 5-7 किलो का हेलमेट है, 10-15 किलो की राइफल है, जी जी, वो लेके सड़कों पे घूम रहे होते हैं, ठीक है, पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। अब इसी तरह गर्मियों में आप नाके देखेंगे, ये ट्रैफिक वार्डन को ही ले लें। जी जी जी, ठीक है, अब उनकी, आप हमारे फुट सोल्जर हैं जी, आप लोग ना हो तो बहुत सी चीज़ें ख़राब हो जाए अमन अमान का। और फिर मेरा ये बात ज़रूर नोट फरमा लें, आप इमेजिन करें कि पुलिस को एक दिन की छुट्टी दे दी जाए, पूरी पुलिस फोर्स को, जी,
آپ کہہ دیں, سی ایم صاحبہ کہہ دیں یا پی ایم صاحب کہہ دیں کہ یار آج نا پولیس مکمل ریسٹ کرے گی, پولیس والے آج چھٹی کریں گے, کچھ بھی ہو جائے پولیس ٹھیک ہے بچوں کے پاس رہے گی, تو یقین کریں کہ نظام درم برہم ہو جائے گا. اچھا آپ کا سڑک پر چلنا مشکل ہو جائے گا. اچھا ناصر صاحب, اس طرح ہے کہ پھر ہم اس سوال پہ بھی آتے ہیں کہ پولیس بنائی کیوں گئی؟ کیونکہ کرائم ہوتا ہے. کرائم ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ غربت بہت ہے. غربت ہوتی کیوں ہے؟ کیونکہ ایک سماج کے اندر طبقہ ہے جو ان غریبوں کا پیسہ بھی اپنے پاس لے جاتا ہے. تو اگر دیکھتے جائیں تو اصل تو پھر وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیچے بانٹنا ہے. اگر وہ غربت نہ رہنے دے, نیچے پیسے کی ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہو جائے, تو کرائم بھی نہیں ہوگا, پولیس بھی نہیں ہوگی. بھائی آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں میں وہ ہرگز نہیں بتاؤں گا, کیونکہ مجھ سے یہ اکاشا گل نے بھی سوال کیا تھا. اچھا ٹھیک ہے, پوڈ کاسٹ میں, تو میں نے اس سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ چونکہ میں پولیس پرسن ہوں. نہیں آپ ہمارے لیے سر آنکھوں پہ, اور آپ فٹ سولجر ہمارے. میں ہمیشہ اس گورنمنٹ کی تابع داری کروں گا جو ایکٹنگ گورنمنٹ میں نہیں آیا, میں سمجھ گیا. سرمایہ دار ارب پتی لوگوں پہ آیا. اصل میں جرائم وہاں پہ بھی ہوتے ہیں جہاں پہ غربت کی شرح بہت کم ہے. مثلاً بہت سارے جو اسکینڈینیوین کنٹریز میں کرائم زیرو ہے, دبئی کے اندر کرائم زیرو رپورٹ ہوتے ہیں. زیرو نہیں ہے, زیرو نہیں ہے, چلے 1% ہوگا بھائی, ہے تو ہے نا, لیکن ہے مین غربت ہی ہے, اس میں کوئی شک غربت نہیں ہے نا. تو اگر ہم غربت ختم کر دیں دنیا سے یا پاکستان سے, تو پھر کرائم بھی ختم ہو جائے گا. کوئی غریب کسی لڑکی کی طرف دیکھ کے نا آواز نہیں کسے گا. تو یہ معذرت کے ساتھ مجھے لوگ کہتے ہیں, میں بتاتا ہوں آپ کو ناصر صاحب, امریکہ میں میری عرض سن لیں, آپ نے فیکٹ نہیں دیکھے, جو جنسی مقدمات ہیں نا, یہ جو آپ جن بڑے ملکوں کا نام لے رہے ہیں, پاکستان میں کہیں زیادہ ہے وہاں پہ رپورٹ نہیں ہوتے. امریکہ میں تو بیڑے گھر کوئے میں ہے. امریکہ تو پاکستان سے بہت زیادہ ادھر کے حالات, اس طرح امریکہ, اسکینڈینیوین کنٹریز کی بات کر رہا ہوں میں ناروے کی بات کر رہا ہوں, ڈینمارک کی بات کر رہا ہوں. ہمیں بالکل فرق کرنا چاہیے غربت ختم کرنے پر. اور اسلام نے کتنا خوبصورت کرائیٹیریا بنایا ہوا ہے. اب عید الفطر آ رہی ہے, چھوٹی عید آ رہی ہے, تو اسلام نے فطرانہ مقرر کیا ہوا ہے کہ یہ غربا کو دیں. اور یہ اسی لیے کیا ہوا ہے کہ امیر اپنی دولت سے, اپنے ایسٹ سے جب وہ نکالیں گے, وہ غربا میں جائے گا تو غربت کی ریشو کم ہوگی. اس کے علاوہ زکوٰۃ ہے, ٹھیک ہے, بڑی عید پہ زکوٰۃ ہے. اگر آپ زکوٰۃ برابر نکالیں, یہ جو جن کی آپ بات کر رہے ہیں امیروں کی, ٹھیک ہے, ارب پتی لوگوں کی, اگر وہ پراپر زکوٰۃ نکالیں تو بہت زیادہ افیکٹ پڑے گا غربت پہ. سارے بینک پیسے لے کے حکومت کو دے دیتا ہے, حکومت کسی این جی او کو دے دیتی ہے, وہ این جی او اربوں روپے کے اشتہار چلاتی ہے. اب میں آپ کو ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں, میڈیا کا آدمی ہوں, تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں, پولیس اس کا لینا دینا نہیں, لیکن آپ کو واقعہ شیئر کرتا ہوں کیونکہ آپ اتھارٹی ہیں ہمارے لیے. جی اس ٹائم پہ آپ طاقتور ہیں, ٹھیک ہے, وردی پہنی ہوئی آپ نے, آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا, ساڑی تک خیر ہے. نہیں چلے میں واقعہ سن لیں, پہلے میری سن لیں. سوشل میڈیا کا دور ہے, اور جب بھی کوئی بندہ کام کرتا ہے میں سمجھتا ہوں اس پہ 50 کیمرے لگے ہوئے ہیں. یہ ہے, اب کوئی بھی کسی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. پولیس میں جزا اور سزا کا بڑا خوبصورت انتظام ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ڈی آئی جی صاحب ہیں جو لاہور کے, ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹا سا بھی واقعہ ہو, اب تو کھلی کچہریاں بھی لگ رہی ہیں. کھلی کچہری, اور پولیس جو اچھا کام کرتا ہے اس کو پولیس سرٹیفکیٹ دیتی ہے, انعام دیتی ہے. ابھی ہم نے اچھے کاموں پہ آنا ہے. دیکھیں ہر چیز کے کچھ پروز ہوتے ہیں, کچھ کونس ہوتے ہیں. ہم نیگیٹو بات اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کی اصلاحات ہو سکیں. ہم نے پازیٹیو جو انیشیٹو ہے پولیس کے, مجھ سے بات کرتے ہیں, میں آپ سے ابھی آنے لگوں. آپ کو پتہ, آپ نے ڈونیشن کی بات کی, اسلام میں زکوٰۃ ہے, جائز ہے, ہم سب کو دینی چاہیے, فطرانہ ہے, سب کو دینا چاہیے. لیکن آپ کو پتہ کہ جو ٹی وی پہ اشتہار چل رہا ہوتا ہے, یہ طارق جمیل صاحب آ کے بھی کچھ طارق جمیل فاؤنڈیشن بنائی ہے انہوں نے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یا ڈفرینٹ ہیں اور بھی ہیں, میں الخدمت ہے جتنی بھی, الخدمت تو بہت اچھا کام کرتی ہے جہاں کرتی ہے. اربوں روپے کے ٹی وی کے اشتہار چلاتے ہیں لوگ. ٹی وی ان کو فری اشتہار نہیں دیتا. یہ جو افطاری کے بعد فوراً آتا ہے نا کہ ہمیں چندہ دیں, ہم لوگوں کا علاج کریں گے, وہ چینل کو لاکھوں روپیہ اس اشتہار کا دیا ہوتا ہے, اور وہ کس کے پیسوں سے جا رہا ہوتا ہے, ہمارے پیسوں کا. تو یار ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ پیسہ اکٹھا کرنا ہے, کچھ ایسی چیز بلڈ کریں کہ لوگ آپ کو دیں, کوئی فطرانے کا نظام بنائے. پاکستان میں کیا اسلامی قانون ہے بتائیں پھر آپ مجھے. نہیں کوئی پاکستان میں اسلام کی, مجھے آپ بتا دیں نا. ہمارے ایڈمل صاحب کیا کہتے ہیں یار, بتایا پوڈ کاسٹ ایڈمل صاحب کون سی وہ کہتے ہیں, آرٹیکل 2 ہے, 227A, اس کے اندر کیا ہے کہ نتھنگ ریپنڈنٹ ٹو اسلام. ٹھیک ہے, آرٹیکل میں لکھا ہوا ہمارے, تو پھر کیوں نہیں
کیوں نہیں امپلیمنٹ کیا جاتا وہ چیزیں؟ کیونکہ جب وہ امپلیمنٹیشن ہوگی تو پھر عمر فاروق کا دور، یار کیا بات کریں پھر اس کے اوپر. سیدنا عمر فاروق کیا فاروق کہ اگر درائے فرات کے کنارے کتا بھی مر جائے تو میں اس کا میں ذمہ دار ہوں گا. یار جو کھرب پتی ہمیں شوربہ دے رہے ہوتے ہیں اوپر سے بانٹ کے. خیر باتیں کہیں اور نکل جائیں گی. آپ سے ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں پھر آپ سے واقعہ سنتا ہوں. پولیس نیگیٹو بات کروں گا، غصہ ہے مجھے تھوڑا سا ساری عمر کا. جی کوئی بات نہیں، آپ لو جی میں نا اچھا اب اس میں جھوٹ بھی نہیں بول سکتا کیونکہ میں جس بندے کو کوٹ کرنے لگا ہوں. راحت فتح علی خان ماشاءاللہ بہت بڑا نام ہے. راحت فتح علی خان ہمارے گلوکار ہیں، قوال ہیں. نصرت علی خان صاحب کے جو ہے جانتے ہیں نا آپ انہیں. جی ان کے فارم ہاؤس سے میں واپس آ رہا تقریباً کوئی 4:30-5 بجے کا ٹائم. اچھا میری گاڑی تھی اور ہم لوگ کچھ شوٹ چل رہا تھا ہمارا، کچھ ایسا تھا، کوئی کام شام سے ہم کر کے آ رہے تھے. میں واپس آ رہا تو برکی کے اوپر نالے کے اوپر نا وہ ہمیں روک لیا ڈولفن نے. ٹھیک ہے، اب ڈولفن نے ہمیں روک لیا تو اب اس نے آئے تو وہ 6.5-7 فٹ کا تھا وہ لڑکا. اس نے آ کے سب سے پہلے آ کے ہاتھ ملایا. میں کہا کتنے پھنس کے یار. ٹھیک ہے میں نے اس کو تھوڑا سا کہا، میں نے کہا یار میں بڑے خاص بندے کے پاس سے آ رہا ہوں، شاید مجھے نہ جانتا ہو، چھوٹا موٹا میرا بھی نام ہے، لیکن میں نے کہا تو بڑے خاص بندے کے پاس سے آ رہا ہوں. تو یار کوئی ڈونر بھی نہیں کر رہے. اس نے میری ساری گاڑی چیک کی، پیپر چیک کیے نہیں لگے ہوئے. تو میں کہا جاؤں، چائے کون پلائے گا؟ میں نے کہا یار میں ذرا پرسنل ہو گیا تھوڑا سا. میں کہا نہیں یار وہ چائے آپ نے پینی ہے جیسے مرضی بھی ہیں. نہیں ایسے تو نہیں جانتے نا، آپ کے لیے کھڑے ہوئے ہم یہاں پر. تو آپ نے بھی کہا نا ہمارے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے کھڑے ہوئے یہاں پر. میں نے اس کو سمجھایا، میں کہا تیری مہربانی. 2-3 دوست بھی ہیں میرے ساتھ اور ہاں میڈیا کے لوگ تو ہم نے ریکارڈ بھی کیا. پھر ایسی کیا ہم ریکارڈنگ بھی کریں گے، ریکارڈنگ پڑی ہوئی اپنے پاس لیکن آج تک آؤٹ نہیں کی کیونکہ ہمارے لیے ڈپارٹمنٹ بہت احترام کا حامل ہے. خیر کرتے کرتے 50 روپے میں بات کی میری. واہ 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 50 روپے سے مکایا. رونا 500 سے شروع ہوا، رلا کے 50 روپے پہ میں لے کے. یار کیونکہ میں اس کے ساتھ ذرا وہ دوستی یاری میں آ گیا، کھیل رہا تھا. یار چائے کا کپ تو اتنے کا ہوتا ہے، اتنے کا ہوتا ہے، پھر پتی کے پیسے آپ دیں گے، یہ تک کیا وہاں پر. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ عوام کے کسٹوڈین ہیں. آپ کچھ کیوں نہیں کرتے عوام پولیس کا ایسا سافٹ امیج پیدا کرتے کہ لوگ آپ کے پاس جائیں اور آپ کو کہیں ناصر صاحب یہ میرا مسئلہ ہے اس کو حل کریں، نہ کہ وہ جائے تو ان کا تو میرے کو لایا تیرا مسئلہ ہے ذرا بہ جا پہلے. یہ پرسیپشن کیسے ختم کریں گے آپ پولیس کی؟ مجھے انتہائی شدید صدمہ ہوا ہے یہ سن کے. اگر اس نے کیا ہے جیسے آپ کو پتہ نہیں ہے کیسے نہیں ہوتا. نہیں میری عرض سن لینا، اس میں کچھ ہمارا بھی قصور ہے. اب جو ڈی اے جی صاحب لاہور ہیں فیصل کامران، یہ پرانی بات ہے، یہ پرانی میری بات ہے. عرض سن لیں، اس وقت بھی کوئی نہ کوئی ڈی اے جی تو ہوگا، جی کوئی نہ کوئی ایس پی تو ہوگا. میں عوام سے التماس کرتا ہوں کہ اگر کوئی گندا بندہ اس طرح میرے ڈپارٹمنٹ کا نام خراب کرتا ہے تو اسے فوری کوٹ کریں. بھائی کس طرح کریں؟ بھائی متعلقہ ایس پیز ہیں، ایس پیز ہیں، ڈی آئی جیز ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا ناصر صاحب مجھے بتائیں کہ اگر میرے ساتھ سب سے پہلے میں ذرا میں عوام کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر میرے ساتھ کسی پولیس کے کانسٹیبل یا پولیس کے کسی فرد نے بدتمیزی کی ہے مثال کے طور پہ، تو میں نے کیا کرنا ہے ایز این عوام؟ بھائی ہم بطور پولیس افسر عوام کے خادم ہیں، جی نوکر ہیں، جی اور عوام کی خدمت کے لیے مامور ہوئے ہیں. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ڈیوٹی کے دوران اگر کوئی مس بیہیو کرتا ہوں تو گورنمنٹ مجھے یہ الاؤ نہیں کرتی ہے. اب جو سی ایم صاحبہ کا انیشیٹو ہے آپ نے سنا ہے نا، وہ کہتے ہیں بس سر صاحب یا جناب کہہ کے آپ مخاطب کر سکتے ہیں. ہو رہا ہے ویسے ہو رہا ہے. اچھا تو تھوڑی اصل میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی پذیر ملک ہے. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ تعلیم کا بڑا فقدان ہے. جی ٹھیک ہے، ہمارے جو ادارے ہیں، میری ایک بات نوٹ کر لیں، پولیس کو اب میں پولیس ٹریننگ کالج میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں. جتنے کورسز آ رہے ہیں نا، جتنے کورسز آ رہے ہیں بیسک سے لے کے ہائی لیول تک، ڈی ایس پیز تک، ان کو پڑھایا جا رہا ہے کہ آپ نے تکلم کیسے کرنا ہے، عوام سے مخاطب کیسے کرنا ہے. باقاعدہ اب سلیبس کا حصہ بن چکا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ آپ بطور خادم ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے تکلم کیسے کرنا ہے. پھر غصے پہ قابو پانے کے لیے سلیبس بنایا گیا ہے کہ آپ اوور ڈیوٹی کر کے رات کو یا دن کو، ظاہری بات ہے پولیس کے پاس جو سورسز ہیں وہ بہت کم ہیں، ٹھیک ہے، آپ غصے میں آتے ہیں تو آپ نے اس پہ قابو کیسے پانا ہے. اچھا تمیز سے بات کرنی ہے، محبت سے بات کرنی ہے، خدمت کرنی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ باقاعدہ سلیبس کا حصہ ہے. لیکن آپ کی ایج تقریباً کتنی ہے میں پوچھ سکتا ہوں؟ میں 34 سال کا ہوں. آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ میں ایم فل ہوں جی مارکیٹنگ میں. ایم فل میں تک آپ کو ایک بھی چیپٹر ایسا، ایک چیپٹر نہیں،
ایک پیج ہی ایسا پڑھایا گیا ہو کہ آپ نے لا انفورسمنٹ ایجنسی سے کیسے بات کرنی ہے، پولیس والا ہو، آرمی والا ہو، کسٹم والا ہو، وابڈا والا ہو، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ. میری 18 سالہ ایجوکیشن کے اندر مجھے 18 سال یہ بات پڑھائی گئی ہے کہ جتنے پولیس والا دیکھو تے سر مائی بات. سر نہیں، میں اس کو ایسے نہ لیں، یہ تو ایک بنا ہوا ہے نا، امیج بنا ہوا ہے، سوشل میڈیا امیج ہے. بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں تعلیم کا فقدان ہے، ہمیں نہیں پڑھایا گیا، ہمیں یہ سکھایا ہی نہیں گیا کہ پولیس والا بدتمیزی کرتا ہے تو اس کے کیا کیا آپ کر سکتے ہیں، کن کن جگہ پہ آپ کوٹ کر سکتے ہیں، کمپلین کر سکتے ہیں. میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں ایگری کرتا ہوں آپ کی بات سے. اگر آپ سے 50 روپے اس نے لیے تھے تو اسلام تو کہتا ہے رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا الراشی والمرتشی کلهم فی النہار. ٹھیک ہے، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. 50 روپے کے پیچھے ایف آئی آر کروا لوں اپنے اوپر. نہیں ایف آئی آر بنتی نہیں تھی. یا میں اس کے لیے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نہیں یا میں اگر کچھ چاہتا کرنا تو میں اس کا بیڑا کر سکتا تھا. آپ نے کیوں نہیں کیا اس کا بیڑا؟ بھائی وہ نصور ہے، آپ کو اس کا بیڑا غرق کرنا چاہیے تھا، آپ اس میں برابر کے شریک ہیں. بھائی جی یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے نا، آپ ایک اچھے شہری ہونے کی ذمہ داری ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں بھی قصوروار ہیں، جو رشوت دینے والا ہے اسلام کہتا ہے. میں ایگری کرتا ہوں، پہلے رشوت دینے والا دیے نہیں نا، وہ کرتے کرتے بات اس لیول پہ آ گئی، اس لیول کے اوپر آ گئی کہ انجوائے کر رہے تھے ہم لوگ. اب عدیل بھائی بالکل افسران جو ہے وہ سپیر نہیں کر رہے. اب چھوٹی سی بھی کمپلین ہو اور ڈر ہو نا، جب اب پولیس کو یا جتنے بھی ادارے ہیں، میں کسی کی بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے، آپ نے پولیس کی بات کی، میں اپنا بلیم چھپانے کے لیے کسی پہ لگانا نہیں چاہتا. میں آپ کی کاٹ رہا ہوں، لیکن میں اپنی آڈینس کو کہوں گا کہ جتنی باتیں اب آپ نے بتائی ہیں ہم نے کرنا اس پہ عمل کریں. ٹھیک ہے، ہم نے کہنا کہ جی ناصر مدنی صاحب آ کے ہمیں بتا کے گئے ہیں یہاں پر کہ پولیس والا اگر آپ کے ساتھ مین ہینڈلنگ کرتا ہے تو آپ آواز اٹھائیں. بالکل انصاف آپ کو پولیس. بھائی آپ جائیں گے نا، یقین کریں، ایس پی صاحبان ہے، ٹھیک ہے، آگے ایس ایس پی صاحبان ہیں، ڈی اے جی صاحبان ہیں، انتہائی پڑھے لکھے باشعور اور سلجھے لوگ ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے، میں ملوں ٹھیک ہے، آپ ان کے پاس جائیں گے تو آپ کو عزت ملے گی، آنر ملے گی، رسپیکٹ ملے گی، اور وہ کاروائی بھی کریں گے. ہم نے نا تقریباً 2 سال پہلے آئی جی جیل جو ہیں نذیر صاحب جو ہیں، ان کا ہم نے آئی جی جیل صاحب کا ہم نے پوڈ کاسٹ کیا، تو پرسیپشن بڑی خطرناک تھی پولیس کی. اچھا جب باتیں کی نا اس بندے سے، تو یار اس بندے نے لاکھوں روپے کی سبزیاں لگا دی ہیں وہاں پر، جاب اپرچونیٹیز کریٹ کی ہیں. وہ ویڈیو کال کا سلسلہ 20 منٹ والی شروع کیا وہاں پر، پنجاب کے جو ہمارے آئی جی جیل صاحب ہیں. تو میں بڑا امپریس ہوا لٹرلی کہ ہمیں یہ باتیں ہمارے تک پہنچ ہی سکتی. اور وہ حقیقت بات ہے کہ پولیس کا امیج ہی ایسا بنا دیا کہ نہ ڈرو. جی 18 سال ہمیں کہا نا کہ ان سے ڈر جاؤ یار، یہ جہاں پہ ملتے ہیں ان کو تم نے دے کے بس نکلنا، ان سے اپنی جان چھڑوانی ہے. بہت اچھا. لیکن جی اب ہم آپ کے اوپر آئیں گے کہ آپ کی خاصیت یہ ہے کہ آپ پولیس کا امیج بہت زیادہ پولائٹ کرنے کی سافٹ کر رہے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ نعت بہت اچھی پڑھتے ہیں. الحمدللہ. آپ پروفیشنل نعت کو ہیں؟ جی نہیں، میں پروفیشنل نہیں. کب سے شروع کی؟ مجھے بچپن سے شوق ہے، جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے پڑھ رہا ہوں. پروفیشنل میں اور مجھ میں بڑا فرق ہے. سیکھے ہیں آپ؟ جی میں نے کوئی باقاعدہ نہیں سیکھا، ٹھیک ہے، لیکن جس کو سنتا ہوں وہ استاد ہی ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی. اچھا وہ یعنی کہ آپ کی ٹریننگ ہے آلموسٹ. جی. پروفیشنلی کا مطلب میرا یہ نہیں کہ پروفیشنل ایک ہوتا ہے نا جن کا کام ہی ہوتا ہے، پروفیشنلی تو آپ ایک پولیس آفیسر ہے، لیکن سیکھا آپ نے پراپر ہے اس کو؟ نہیں، پراپر نہیں سیکھا میں نے، کسی استاد سے باقاعدہ ٹریننگ لے لی. مثلا ایک نعت خان ہے، کوئی بھی ہیں، آپ نعت شریف پڑھ رہے ہیں، نعتیں ساری پیاری ہوتی ہیں، وہ مجھے پیاری لگتی ہے تو میں 2-3 بار اس کو سنوں گا اور انشاءاللہ اس کی کاپی کر لوں. اچھا کیا بات ہے. اچھا کبھی میں آپ سے نعت کے اوپر آؤں گا کیونکہ ابھی ہم نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے، نعتیں آپ سے سننی ہم نے. کبھی ایسے ہوا آپ کی نعت سے جب آپ نے نعت شریف پڑھی ہو تو کوئی پولیس والا یا کوئی چور ڈاکو انفلوئنس کر گیا اس سے اپنا اقبال جرم کر لیا ہو کسی نے، یا کوئی پولیس والا غصے میں تو اس سے کہا کہ نہیں یار مجھے بھی ذرا پولائٹ ہونا ہے، کیونکہ اللہ کے نام کی برکت تو ہوتی ہے نا، دلوں میں نرمی پیدا کرتا ہے. کوئی ایسا واقعہ آپ کے ذہن میں ہو؟ جی میں لیاقت آباد میں تعینات تھا، بطور نیب مورر تھا. ٹھیک ہے. تو نام نہیں میں لیتا، جوئے کا ریڈ کیا، پکڑ لیے دوست، تھانے میں آئے. تو میرا طریقہ کار یہ تھا، میں سمجھا کے صلح کی طرف لے کے آتا تھا. ٹھیک ہے. لڑائی جھگڑا ہوتا تھا نا، جب کوئی بندہ آتا تھا
تو خواتین آتی تھی تو میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا جتنا میرے پاس ناقص علم ہے میں کہتا لڑائی میں فائدہ نہیں ہے, آپ صلح کر لیں. تو وہ بندہ جب جوئے میں آیا, FIR لانچ ہو گئی, میں نے اس کو تھوڑا سے بتایا, میں نے کہا بھئی یار آپ غریب آدمی ہو, یہ مناسب نہیں ہے, آپ جوا کھیلتے ہو, آپ کی باہر وائی فائی ہے, اس کی حالت بتا رہی ہے کہ آپ کمپلسری میں زندگی گزار رہے ہو, تو خدا را یار ایسا کیوں کام کرتے ہو, جوئے کی کمائی حرام ہے. اچھا. میں نے اس کو 10-20 منٹ 30 منٹ لگائے اور انبلیویبل, اچھا, جب وہ ضمانت پر آیا تو ایک ہفتے بعد وہ میرے پاس آیا. اس نے کہا مدنی صاحب یقین کریں کہ آپ کی باتوں نے مجھ پہ اتنا ریئیکٹ کیا ہے, اتنا اثر کیا ہے, اتنی گندی لات ہے یہ چھوٹ نہیں سکتی, لیکن جب بھی میں کوشش کرتا ہوں آپ کی باتیں میرے سامنے آ جاتی ہیں. آپ نے جو بتایا تھا کہ آپ اپنے بچوں کی حق تلفی کر رہے ہیں, آپ جرم کر رہے ہیں, آپ حرام کر رہے ہیں, تو مدنی صاحب میں نے توبہ کر لی ہے, میں محنت مزدوری کروں گا, ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ تعالی فقط اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اب میں زندگی میں جوا نہیں کھیلوں. کیا بات ہے ناصر صاحب, میں بڑا امپریس ہوا اس بات سے, اور میں سوچ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے کہا کہ پولیس کا ایک کریکولم بنایا گیا اینگر مینجمنٹ کا, آپ صاحب جناب کہہ کے بات کرنی ہے, تو یہ جو آپ نے ایک چیز ایگزیکیوٹ کی جس کا رزلٹ بھی نکلا, یہ پولیس کے کریکولم میں ایڈ کیوں نہیں کر رہے کہ جو آپ پر چور ڈاکو آتے ہیں ان کی کاؤنسلنگ کیوں نہیں کی جاتی؟ بھئی یہ اصل میں گزارش ہے, پولیس کے پاس بندہ 1 2 3 4 10 یا 15 دن حد 14 دن کا ریمانڈ ہے. یہ کریکولم جو ہے یہ جیل کا ہے, ٹھیک ہے, مجھے اتھرائز نہیں ہے, لیکن میں بطور خادم بالکل ٹھیک ہے ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ یقین کریں ہم بڑا افیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا, جیل میں یہ ہوتا ہے, جیل کے اندر پڑھایا بھی جاتا ہے, ایجوکیشن بھی دی جاتی ہے, لیکن جو آپ والا ٹائم ہوتا ہے نا, یعنی کہ کئی دفعہ لوگ نہ کہہ رہے ہوتے ہیں یار کاش میں کرتا ہی نہ, یا مجھے بھی موقع مل جائے میں ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جاؤں, تو شاید اس بندے کو آپ کی بات کلک کر گئی ہو. تو تھانے کا ماحول بھی ایسا ہونا چاہیے کہ وہاں پر آپ جیسے پولائٹ لوگ اب جو ہے نا ایجوکیٹ کریں لوگوں کو. آپ فرما رہے تھے نا کہ مجھے تھانے جانے سے ڈر لگتا ہے, میں آگے سے بھی نہیں گزرتا. بھئی اب جو لوگ ہیں نا پڑھے لکھے آ گئے, لڑکے انتہائی قابل SHO لگائے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب نیچے والا عملہ بھی جو ہے اس کو بھی تربیت دی جا رہی. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ باقاعدہ اب تربیت کا بندوبست شروع کر دیا گیا ہے. بہت اچھا ہے جی. اب بہت زیادہ فوکس جو ہے, ٹھیک ہے, بہت زیادہ فوکس جو ہے وہ ڈیلنگ پہ ہے کہ آپ عوام سے مخاطب کیسے ہوں گے, آپ نے کس طرح مخاطب ہونا ہے. 25 کروڑ عوام جو ہے نا پاکستان کی, ان سے اگر آپ سروے کریں نا تو یہ 3 چیزوں سے خدا کی پناہ مانگے گی. جی جی, ایک عدالت جانے سے, دوسرا ہاسپٹل جانے سے, اور تیسرا تھانے جانے سے. میں آپ کو شورٹی کہہ رہا ہوں کہ اللہ میاں, ہم لوگ کہتے ہیں کسی دشمن کو بھی ان 3 جگہوں پر نہ جائے وہ کبھی بھی, بالکل ٹھیک, اس کو ضرورت ہی نہ پڑے جانے کی. اور جب وہ چلا جاتا ہے نا, تو میرے پاس ایک وکیل صاحب تھے آئے, تو میں نے کہا کہاں سے آپ آئے ہیں, تو کہتا ہے, تو انہوں نے ان کے ساتھ ایک ان کا دوست تھا, تو انہوں نے ہاتھ مار کے کہا ایوان دلدل سے, ایوان عدل کو کہتے ہیں ایوان دلدل. میں نے کہا یار یہ کیا, کہتے ہیں ایوان دلدل ہے جیڑا اندر پھنس جاتا اس دلدل کے اندر. اچھا, میں خود پھنسا ہوں, میں آپس کی بات ہے, میں خود پھنسا ہوں, لیکن ناصر صاحب میں بڑا امپریس ہو رہا ہوں ان چیزوں سے. نعت کے شریف کی طرف ہم آئیں گے کہ ہمارے پاس ایسے بھی لوگ ہیں جو ایک پولائٹ اور پازیٹیو امیج. تو آپ بتائیں کہ آپ کا فیوریٹ جو نعت خوان ہے وہ کون ہے؟ میرا فیوریٹ نعت خواں الحاج خالد حسنین خالد صاحب تھے, جو اب اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں. ان کی سب سے مشہور نعت کون سی ہے؟ بہت سی مشہور ہیں, لیکن مجھے وہ بڑی پسند ہے, اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. پھر بسم اللہ. اس سے پہلے میں آپ نے ایک فیوریٹ پولیس افسر کا بھی ذکر کرتا جاؤں. اچھا جی, ہاں جی, آپ نے بہت ساری چیزیں. اچھا, میں ہم چلیں, ہم پھر نعت کے اوپر بعد میں آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کے فیوریٹ پولیس آفیسر جو ہیں وہ کون ہے؟ بھئی میرے فیوریٹ پولیس افسر ہیں محبوب اسلم للہ صاحب. یہ کون ہے؟ DIG صاحب ہیں. کدھر کے؟ آپ نہیں جانتے, لاہور کے ہیں. لاہور کے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. 300 یتیم بچوں کی کفالت کر رہے ہیں. ارے 300 یتیم بچوں. تو یہ کب لے کے آنا ہے, لوگوں کو کب بتانا ہے؟ بھائی میں بتا تو رہا ہوں, آپ کا بہت بڑا چینل ہے, نیٹ ورک ہے, آپ بتائیں. 300 بچوں کی کفالت کرتے ہیں؟ 300 یتیم بچوں کی. اور اس میں ایک اور بات ایڈ کر دوں, اس میں کوئی نہیں ہے مسلم ہے, میں جانتا ہوں ان کی وائف بھی ہیں ساتھ, وہ بھی کرتی ہیں. صوفیہ بڑائی صاحب ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ, میں کہتا ہوں کہ آپ وزٹ کریں
آپ وزٹ کریں ان کے بچوں کی رہائش کا. میں نے دیکھا جی اپنے بچوں کی طرح پال رہے ہیں وہ, نو ڈاؤٹ جی, یہ دیکھا ہے اور پتہ بھی ہے, اور ان کی خبر بھی یہی ہے کہ اپنے بچوں کی طرح بچیاں بچے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. یہی خبر ہے اور ایسا ہی ہو رہا ہے جی. اور یہ بھی تو بتائیں نا لوگوں کو, پولیس والے اچھے کام بھی کر رہے ہیں. اب یہ بتائیں کہ عید کا دن ہے, ٹھیک ہے, کنسیپٹ کریں آپ یورپ میں ہیں, ٹھیک ہے, سعودی عرب میں ہیں, کینیڈا میں ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا کیا دل کرے گا گھر والوں کے ساتھ عید منائیں, بچوں کے ساتھ عید منائیں؟ حقیقتاً کبھی ان کے بارے میں سوچا ہے؟ اس ڈسٹرکٹ میں ہیں, لاہور ضلع کے ہیں, میں حافظ آباد کا ہوں, جی جی, ٹھیک ہے, میرا دل نہیں کرتا بچوں کے ساتھ عید منانے کو؟ تو ان کا بھی تو دل کرتا ہوگا نا. میرا پھر اس پہ میرا ایک ہے, میں مانتا ہوں کیونکہ ہر ایک کی ایک رول اینڈ رسپانسبلٹی ہے. بھائی میں اپنی قربانیوں کی بات کر رہا ہوں. دہشت گردوں کے مقابلے کے ساتھ پولیس کی سب سے زیادہ قربانی ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر اگر ہم کے پی پولیس کو سلام نہ دینا, جی جی سلوٹ ہے, اگر کے پی پولیس کو نہ دینا کہ حقیقتاً پوری جو پاکستان کی فورسز ہیں, پنجاب پولیس ہے, کے پی ہے, سندھ ہے, دوسری ہے, جدھر کی بھی ہے, میں ایک بات بتاؤں, دیکھیں پنجاب پولیس, میں حقیقتاً دیکھیں پنجاب پولیس کام کر رہی ہے نظر آتا ہے, ٹھیک ہے, کام کردہ پتہ لگتا ہے جی, کھلی بات ہے. پنجاب پولیس کا لوگوں کو پرسیپشن بھی ہے, جو مرضی ہو, لوگوں کے اندر دبدبہ ہے, چوری چکاری کم ہوئی بھی ہے, کافی چیز, سی سی ڈی کا سب سے بڑا اس میں بہت بڑا رول ہے. کے پی کے پولیس دہشت گردوں سے نبٹ گئی ہے, اس میں آپ لوگوں کا بھی کردار ہوگا. ہو سکتا ہے آپ لوگ چیزیں ہمارے تک آنے نہ دیتے ہوں, وہ والی آپ پہلے ہی پکڑ لیتے ہوں انہیں, کیونکہ آپ جان ہتھیلی پہ رکھ کے جاتے ہیں. جب کسی کے گھر میں ریڈ کرتے ہیں آپ, تو آپ کو نہیں پتا اندر سے کیا ہونا. جی جی جی, تو بڑے دل گردے کی بات ہے, گھر میں 2-3 بچے بھی ہیں آپ کے. جی جی جی, ٹھیک ہے, تو میں اس پہ آؤں گا کہ آپ کے اکوپمنٹس آپ کو پنجاب پولیس نے پورے دیے ہوئے نہیں دیے ہوئے, پھر ہم اس پہ بات کریں گے بھی. تو بڑے دل گردے کی بات ہے. لیکن کے پی پولیس نہ ہوتے حکومت, دیکھیں میں کھلی بات ہے, ہم کسی کے باپ کا لے کے تو کھاتے نہیں ہے نا. پنجاب میں مریم کر رہی ہے کام, سب کو نظر آ رہا ہے. کے پی کے میں بیڑے غرق, پولیس والوں کے پاس نہ جیکٹیں, ان کے آگے آپ نے اتنے بڑے وہ افغانی طالبان لے آئے ان کے آگے, وہ ان سے لڑتے رہتے ہیں سارا دن. وہ جب جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں, تو کے پی پولیس کو جو سلام ہے نا, وہ کسی کو نہیں. اور ایک بات میں آپ کی وساست سے ان کو سلام, آپ لوگ بہت تگڑے پنجاب والے, آپ لوگ تگڑے, آپ کے پیچھے کھڑی ہوئی حکومت, تگڑی حکومت کھڑی ہوئی ہے جو کام کرتی ہوئی ہے, وہاں پر وہ بیچارے مظلوم ہیں. اور ایک جگہ کے اوپر تو میں کہتا ہوں کمال ہی ہو گیا, اس کا تو نام لینا نا. بلوچستان میں تو خیر ایف سی وغیرہ ہماری ہیں, لیکن سندھ کا نام لیے بغیر تھے, میں کہنا مدی صاحب مزہ ہی نہیں آنا. وہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی, وہ پولیس والا چپیڑے مارا موٹر سائیکل والے کو, 13-14 چپیڑے ماری, موٹر سائیکل والا بھی ایسے بیٹھا ہوا ہے. خدا کی قسم پنجابی کے ساتھ ہوتا نا ایسا کوئی, میں آپ کو جنرل بات بتا رہا ہوں, تو ہم پولیس سے ڈرتے ہیں, لیکن پنجابی نے 13 کے اندر سے کوئی ایک کھڑکا دینی تھی اس پولیس والے کو. لیکن سندھ میں تو خدا کا نام لے تو کوئی پنجاب پولیس کو کہیں سسپینڈ ہو چکا ہے, اس کے گھر گیا تھا, آپ نے نہیں دیکھا. اچھا, اس کے گھر اس نے معافی مانگی ہے. ارے کیڑی معافی مانگی, پولیس جدھر بھی ہے, اب کوٹ ہو واقعہ کوئی پتہ چلے تو افسران کارروائی کرتے ہیں. ڈی آئی جی صاحب سے نا, کامران صاحب سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ سندھ پولیس کو تھوڑی سی کوئی نا ٹریننگ دی جائے, پنجاب کی طرف سے دی جائے. تھوڑے سے آپ لوگ جائیں نا وہاں پر ٹریننگ کر کے آئیں یار, حقیقتاً کر کے آئیں یار. اس پہ کوئی بری بات نہیں, ادھر تو بیڑے غرق ہوئے ہوئے ہیں, بہت برے حالات ہیں یار وہاں پر. جس پولیس والے کا دل چاہتا ہے روک کے چپیڑے مارتا ہے. میں ایک دفعہ کراچی گیا, تو اچھا لاہور میں نا آپ اشارہ توڑ کے دکھائیں, خدا کی قسم آپ نے اشارہ توڑ کے دکھائیں لاہور کے اندر, یعنی کہ نا سارے بندے کے پتر بن کے بیٹھے ہوتے ہیں. مال روڈ پہ چڑھ گیا نا, خوشی کی بات ہے کہ تنقید کر رہے ہیں. نہیں, کمال بات ہے, کمال بات ہے, کمال بات. ہم اس کا مطلب ہے پولیس کچھ کام کر بھی رہی ہے. لاہور میں کوئی اشارہ توڑ کے دکھائے, نہیں توڑتا. کراچی میں گیا تو میرا جو ڈرائیور تھا نا, جو میرے ساتھ مجھے فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا, او بھائی وہ پولیس والوں کو دیکھ کے ایسے ہاتھ لا رہا اور اشارے توڑیے. او میں نے کہا پولیس والے کیا کر رہا ہے بھائی, وہ روک لیں گے. وہ کہتا نہیں یہاں پر کوئی نہیں روکتا. تو عوام کا بھی ہاتھ ہوتا ہے اس کے اندر, عوام بھی ہوتی ہے. اب آپ, میں چونکہ پنجاب پولیس کا نمائندہ ہوں جی, میں اس پہ کوئی کومنٹ نہیں دے سکتا. نہیں آپ نہ دیں, لیکن میں نے اپنا میسج پہنچانا تھا, پہنچا دیا. لیکن پنجاب پولیس تسی تے تگڑے ہو. لیکن میں عوام سے ایک التماس کرنا چاہوں گا کہ پنجاب پولیس تو کام کر رہی ہے, سارے ادارے اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں. التماس یہ ہے کہ میرا پیارا ملک پاکستان اس وقت شدید بحرانوں میں ہے, چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے. وہ تو اللہ کا فضل ہے, میری پاک فوج جو ہے الحمدللہ بڑی مضبوط ہے, اور اس نے دشمنوں کے مذموم مقاصد کو خاک میں ملا دیا. چٹکی بھر میں ان کو نیست و نبود کر دیا, اور گھٹنوں پہ آ گئے تھے معافیا مانگنے. اگر آپ کو موقع ملتا, حقیقتاً بتائیں, جب جنگ لگی انڈیا سے, آپ کو موقع ملتا کہ آپ نے بھی بارڈر پہ جانا, الحمدللہ یہ پوچھنے کی بات نہیں ہے. اچھا, یہ ہماری خواہش ہے, میری خواہش ہے
کہ اللہ مجھے بھی یہ سعادت نصیب فرمائے اور مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے. آپ کی کوئی ڈپارٹمنٹ میں ایسا نہیں ہوتا؟ کوئی فوج سے تو ہمیں نہیں میں ایک اور سویلین بھرتیاں نہیں ہوتی ایک دم بڑی عمر میں. آپ کو کلیئر کر دوں, فوج میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. نو ڈاؤٹ فوج جو ہے وہ سرحدوں کی محافظ ہے, ہم شہروں میں لوگوں کی عزت جان مال کے محافظ ہیں. اگر ہماری بارڈر پہ ضرورت پڑتی ہے تو ہم ٹرینڈ لوگ ہیں. ہم الحمدللہ ہم کیا میرے ملک کا بچہ جو ہے وہ فوج کے شانہ بشانہ لڑے گا. آپ نہیں لڑیں گے؟ میں تو ٹرینڈ آدمی ہوں, ہماری خواہش ہے, مجھے آتا ہے لڑنا. لیکن ہمارے ملک میں ایسا جذبہ ہے, ایمان کا ایسا جذبہ ہے, پاکستان کا بچہ میں کسی مذہب کی بات نہیں کرتا, ہندو ہے, کرسچن ہے, بالکل جی کیا بات کی آپ نے, سکھ ہیں, وہ سارے وطن کی محبت میں سرشار ہیں, جان دے دیں وہ تمام لوگ وطن پہ جان قربان کرنے کو تیار ہیں. تو اس لیے دشمن جو ہیں وہ یہ بات نوٹ کر لیں, ہم بسیط قوم ایک ہیں اور ہم آپ کا تڑن تختہ کر دیں گے, نیست و نبود کر دیں گے. جس نے بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا, ہم پنجاب پولیس, پاک فوج ہر وقت الحمدللہ الرٹ ہیں لوگوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے. ماشاءاللہ جی, نو ڈاؤٹ جی, آپ ہمارے فٹ سولجرز ہیں اور آپ لوگوں کی جو قربانیاں ہیں. دیکھیں آج ایک اچھی بات پتہ کہ اس پوڈ کاسٹ کی, کہ میں آپ سے نیگیٹو بات کر رہا ہوں, یہ نوبت آئی ہے نا, کریں. دیکھیں نا میرے چہرے پہ آپ نے ایک بار بھی کوئی خفگی دیکھی ہے, ناراضگی دیکھی ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ. اور یہ جو عدیل بھائی آپ کی یہ جو ہوتی ہے نا مثبت تنقید, یقین کریں یہ ہمارا قبلہ درست کرتی ہے. کیا بات ہے جی, ہم اس کو کھلے دل سے لیتے ہیں. آپ تو بڑا, میں کہتا ہوں پنجاب پولیس کے بارے میں میرا دل چاہ رہا ہے میں اب تھانہ وزٹ کر کے آنا. ویسے بھی تھانے وزٹ کریں. تھانے ڈاکٹر عثمان انور صاحب نے اس طرح کے کر دیے ہیں کہ شادی شدہ نئے جوڑے شادی کے فوراً بعد وہاں پہ فوٹو شوٹ کروا رہے ہیں, اور یہ محبت ہے نا, ڈر ختم ہو رہا ہے. ہمارے اے بلاک کے اندر ایک ہے یہاں پر جی جس کو جو CIA والا ہے, وہاں پر کافیز وغیرہ بھی ہوتی ہیں. سر جی, ہاں جی بھائی ہمیں کافی ملے نہ ملے, ہاں جی ہمیں کافی تھانے میں ملے نہ ملے, 1500 روپے کا کپ ہے کافی دا. نہیں آپ جائیں تھانے میں, آپ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو چائے پانی جو ہے وہ کیا بات ہے انشاءاللہ وہ بھی پیش کیا جائے گا. جی میں نعت شریف کے اوپر آنے لگا تھا, لیکن میں اس سے پہلے ایک اور بات کروں گا. جی مدنی صاحب, آپ کی زندگی کی سب سے خطرناک ریڈ؟ بھائی ایسا کئی بار ہوا ہے, ویسے تو میں نے تھانوں میں ڈیوٹی کم کی ہے, ٹھیک ہے, لیکن کئی بار ہوا ہے ریڈ کی ہو کوئی, ایسے لگا ہے کہ اللہ نے نئی زندگی دی ہے. اچھا جی, میں گلبرگ میں لگا ہوا تھا. تو ہمارے PHA کے ڈائریکٹر ہیں نوید اکرام صاحب تھے. ٹھیک ہے, نوید اکرام صاحب تھے. اوکے. تو میں اور میرے ساتھ کرامت بھٹی تھا, ASP علی ناصر رضوی صاحب تھے. اچھا. گلبرگ میں جو اب IG اسلام آباد ہیں. اچھا, بڑے کمپیٹنٹ اور انتہائی خوبصورت آدمی. یقین کریں کہ آپ مانیں گے نہیں, وہ بندہ 18-20 گھنٹے نوکری کرتا ASP دور سے. کتنے؟ 18-20 گھنٹے. تو جو بندہ خود اتنی نوکری کرتا ہے وہ اپنے متحدوں سے کتنی لیتا ہوگا. میں پولیس والوں کو بتا رہا ہوں, میں نے کبھی بھی پولیس والا, میں سوچتے ہیں سوندے کا تو تسی یہی بات ہے, ٹائم تھانے میں اویلیبل ہوتے ہیں. تو وہ نا ہم یہ جو لبرٹی گول چکر ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ وہ جو نورجہاں کی کوٹھی تھی نا, یہ پلازا زیر تعمیر تھا. ٹھیک ہے, اچھا تب کی بات شروع ہونے ہو رہا تھا. ہم نے ایک فائر کی آواز سنی. اوکے. تھوڑے ایکٹیو ہوئے, وہاں پہ اندھیرا تھا, تھوڑا غور کیا تو دیکھا کہ 2 گاڑیاں کھڑی ہیں اور 2-3 ہمیں دیکھ کے بھاگ گئی ہیں. اچھا. میرے SP عمران احمد صاحب تھے. اچھا. انتہائی خوبصورت, بہت پرانی بات بتا رہے ہیں. پرانی بات. اچھا. جب یہ ASP تھے, اچھا, جو IG علی ناصر رضوی صاحب, ان کا ابتدا تھا, تو میں بھی کانسٹیبل تھا. جب گاڑیاں بھاگی نا 2-3 دیکھ کے, تو ہم بڑے الرٹ ہو گئے. ہم نے کہا کچھ ہے, ہماری نیلی بتی لگی ہوئی تھی موٹر سائیکل. ہم نے بڑی پوزیشن لی, ٹھیک ہے, یعنی اندھیرے میں ہمیں تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا. ٹھیک ہے. 2 گاڑیاں کھڑی تھیں, ایک آگے اور پیچھے. پوزیشن لی, دونوں نے پسٹل نکالے, بریٹا پسٹل تھے ہمارے پاس, اور الحمدللہ ہم ٹرینڈ تھے. ٹھیک ہے. وقت ینگ بھی تھے اور جذبہ بھی تھا کام کرنے کا. ٹھیک ہے. تو یقین کریں ایسا لگا جیسے گولی میرے کان کے پاس سے گزر گئی ہے. اچھا, انہوں نے فائر کیا ریورس آپ کو؟ جی. تو ہم جناب فوراً رسپونڈ کیا, اوپر پہنچ گئے, ہینڈز اپ. اچھا. اب وہ جو نوید اکرام صاحب تھے نا, میں کوٹ نہیں کرنا چاہتا تھا واقعہ, لیکن چونکہ آپ نے پوچھا ہے
تو سوری یہ نام سکپ کر دیجیے. نہیں میں کر دوں گا, لیکن بریوری کی بات ہے نا ان کی, یہ تو ان کی بہادری کی بات. اچھا وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص ان کے ساتھ تھا اس سیٹ پہ, اچھا, اور ایک ان کے پیچھے والی سیٹ پہ اس نے ایسے پکڑا ہوا تھا, ان کو پکڑا ہوا تھا. ہاں جی, وہ جو ڈرائیور تھے, ٹھیک ہے, پی ایچ اے کے ڈائریکٹر تھے, ان کو پکڑا ہوا تھا. تو ان کی نا گتھم گتھی میں یہ جو ڈرائیونگ سیٹ والے تھے ان کے پاس پسٹل تھا. اوکے, ٹھیک ہے, ان کے اپنے ہی گھٹنے میں فائر لگ چکا تھا. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور ہو سکتا ہے انہوں نے ہم پہ فائر دانشتہ نہ کیا اور فائر ہوا اور وہ شیشے سے نکل گیا ہو یا کہیں سے نکل گیا ہو, وہ گتھم گتھا جو تھے. ہم پہنچے, انہیں ہینڈ اپ کروایا, ٹھیک ہے, تو پسٹل لیا ان سے, فوری اے ایس پی صاحب کو کال کی اور وہ 2 منٹ میں آ جاتے. اچھا ٹھیک ہے, رہتے ہی روڈ پہ تھے وہ, ٹھیک ہے, فوری آ گئے. فیصل شریف صاحب ایس ایچ او لگے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ آ گئے ایٹ دا اسپوٹ. ٹھیک ہے, ریکور کیا, کال کی. وہ جو نوید اکرام صاحب تھے نا, یقین کریں وہ تو گلے لگ گئے میرے. یار آپ نے مجھے نئی زندگی دے دی ہے یار, اللہ نے آپ کو وسیلہ بنا کے بھجوا دیا. اور آپ روڈ پہ اگر نہ ہوتے, گشت کہتے ہیں اس کو, گشت کر رہے تھے, پیٹرولنگ جس کو کہتے ہیں. تو بعد میں وہ انویسٹیگیشن تو افسران کرتے ہیں نا, جی ڈیفینیٹلی, وہ لیکن آن ڈیوٹی آپ لوگوں آن ڈیوٹی, کیا بات. ٹھیک ہے, جب ہم نے وہ آج تک نوید اکرام صاحب ماشاء اللہ جی, اللہ میاں نے ان کے نصیب تھے, اللہ میاں نے, وہ انتہائی میرے شکر گزار ہوئے. پھر انہوں نے کہا پیسے لے لیں تھوڑے سے, خدمت کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو میں نے کہا جی اللہ نے ہمیں منتخب کیا ہے اس وقت کے لیے. ٹھیک ہے, اللہ قرآن میں فرماتا ہے بھائی جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. اس سے بڑا میرے لیے اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے. کوئی بات نہیں. پھر وہ انویسٹیگیشن چلی, وہ جو ساتھ والے تھے وہ انہیں مارنا چاہتے تھے یا ان سے کچھ بھی جو بھی ان کا تھا. پھر انہوں نے مجھے ایڈ کیا, انہوں نے کہا جی پیسے لیں اور اپنا بیان بدلیں. اچھا, کافی اماؤنٹ انہوں نے کہی. اچھا, تو اللہ نے مجھ پہ مہربانی فرمائی ہوئی ہے. نہیں آپ جیسے اپرائٹ لوگ جو ہیں, اگر یہ ہمارے ڈپارٹمنٹس میں ہیں تو یہی انہی کی وجہ سے ڈپارٹمنٹ ہمارا مجھے واقعہ یاد ہے آج تک بھی. ٹھیک ہے, ایسے اور بھی کئی واقعات ہیں کہ چلتی گولیوں میں ہم نے فیس کیا ہوا ہے. اچھا, اور یہ پیسوں کے لیے کوئی نہیں کرتا. چلیں ویسے میں بتاؤں, جب آپ ریڈ کرنے جاتے ہیں تو بچے یاد آتے ہیں فوراً ریڈ سے پہلے کیا سب سے پہلے کیا یاد آتا ہے؟ سنیں کہ آپ ایک دریا پہ کھڑے ہیں, آپ کشتی ہیں, تھوڑا سا موجیں آ جاتی ہیں تو آپ کو بچے نہیں یاد آئیں گے؟ اچھا چلو تھوڑا سا آپ ایکسپیرینس کر کے بتائیں. سر ضرور بھائی بچے یاد آ جاتے ہیں, لیکن یہ بھی یاد ہوتا ہے کہ ہم نے رزق حلال کمانا ہے, اس سے ہمارے بچوں کو رزق جا رہا ہے اور کام کرنے کا جذبہ بھی ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ جی, نو ڈاؤٹ, کیا بات ہے. لیکن پھر بھی بڑا آپ کو پتہ ہی نہیں اندر سے رسپانس کیا آنا ہے جب آپ وہاں پر جا رہے ہیں, آپ کال کے پاس گئے ہیں, کوئی شک نہیں, وہ ادھر آلریڈی لڑائی ہو رہی ہے, وہ پہلے سے غصے میں ہیں, جی جی, آپ لوگ جا رہے ہیں. ایسے کئی انسیڈنٹ ہوئے بھی ہیں, یہ ریسنٹلی پیچھے سرگودا میں ہوا ہے شاید. جی 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 جی, سنا ہے آپ نے, ایس ایچ او صاحب تھے وہ جو ایکسپائر ہو گئے تھے. جی میں نے شہید ہو گئے تھے, بہت سنا ہے. اور ان کو ہم پھر ان کے بارے میں بات نہیں کرتے, ہم لوگ ایک نیگیٹو چیز بنا دی, لیکن دیکھتے نہیں ہے نا کہ لوگ جا رہے ہیں, ان کی کس طریقے سے پولیس کے جو جوان ہیں ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں. میں آپ سے نا نعت کے اوپر اب آؤں گا. جی جی ضرور. ٹھیک ہے, تو اب ہم چاہیں گے کہ آپ ذرا جو آپ کی فیوریٹ نعت ہے نا سب سے زیادہ. جی میں وہ خالد حسنین خالد صاحب والی پیش کر دیتا ہوں. جی بسم اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے, اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے, میرے طیبہ والے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. بے ٹھکانہ ہوں ازل سے, بے ٹھکانہ
ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے اور موت پر میری موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا پیارے قدموں سونے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے میرے طیبہ والے اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے نہ میں تخت منگا نہ میں تاج منگا نہ میں منگنی مینوں زر مل جائے بس اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے اور خواہش ذات خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا اب جدھر میرے محمد ہیں ادھر جانے دے اب جدھر میرے محمد ہیں ادھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے سبحان اللہ جی سبحان اللہ کیا بات ہے یار آپ اتنا اوپر جاتے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے جی بہت اوپر جی میں نے کوشش کی تھی کہ بیچ میں نہیں بھائی جان اتنا اوپر ماشاءاللہ میں بہت نیچے ہوں ابھی میں کھلا نہیں ہوں انشاءاللہ آپ اور سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے سر میں میوزک کرتا ہوں جی میں میوزک کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں تو ٹیمپو اور سر کی کہیں پر بھی کوئی ایسی کوئی چیز تھی نہیں جو مس ہو رہی ہے اور آپ روزے میں الحمدللہ ابھی آپ روزے میں ماشاءاللہ جی تو جی میں تو میرے سے تو میں نے غلطی کر دی 40 منٹ آپ سے اور باتیں کر کے میں تو نعتیں سننی چاہیے حسن نہیں آپ 40 منٹ اور بھی سنیں میں حاضر ہوں کیا بات ہے جی کیا بات ہے اب میری پسند کی بھی ہو جائے ایک ٹھیک ہے جی ہم لوگ تو بچپن سے وہ سنتے رہے ہیں فاصلوں کو تکلف ہے واہ 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 ایسی نعت شریف ہے جو کانوں میں رس گھول دیتی کیا بات ہے جی یقین کریں کیا بات ہے اور وہ پڑھنے والے بھی کیا بات ہے میٹھے پڑھنے والوں کی بھی کیا بات تھی بھائی ہاں ان جیسا تو نہیں پڑھ سکتا نہیں لیکن آپ نے ابھی جو آپ نے پڑھی ہے نا وہ کوئی عام نہیں اور پولیس ڈپارٹمنٹ کو خدا کے واسطے کچھ سوچنا چاہیے جی میرے خیال سے یہ کرتے بھی ہوں گے وہ ڈیفینیٹلی کہ آپ کو جاتا ہے لیکن سوچنا چاہیے کہ آفیشیلی کوئی میرے خیال سے نعت کا کمپٹیشن رکھوائیں اور آلریڈی ونر ہے ہمارے نہیں کیا بات ہے پولیس میں بڑے بڑے سریلے لوگ ہیں اور بھی اور اچھا پڑھنے بہت اچھا پڑھتے ہیں ہمارے افسران بہت اچھا پڑھتے ہیں کئی افسران نعت شریف پڑھتے ہیں ارے کیا بات ہے لے جی بسم اللہ فاصلوں کو تکلف ہو ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر
پاؤں تھک جائیں گے، نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، تو نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، اور اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا، بات بڑھ جائے گی دل مچل جائے گا، میرے خاموش آنسو جھلک جائیں گے، ہم مدینے میں دور نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے۔ پلیز جی السلام علیکم۔ جھوٹی کا فون تو لینا چاہیے۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ پہچانیا جی باجوہ صاحب تو نہیں بول رہے ہیں؟ جی جی باجوہ صاحب ٹھیک ہو رہی ہے بڑی الحمدللہ۔ تہاڈا نا اج تے پیراں تے چک کے ہرشا ہے۔ نہیں تہاڈی محبت ہے بھئی، یقین کرو میں ایک پوڈ کاسٹ وچ بیٹھا تے اوتھے حضور دی نعت سنا رہا، میں ایدے تے لیٹ بھی تاں ہی آیا، امی ہراں دا فون آ گیا سی، وہ دستے پے سی میں دسیا میں تے مبارک واسطے فون کیتا، میں کہا جی مبارک دے لے، اج رہ نہ جائیے۔ جی بڑی مہربانی باجوہ صاحب، بہت شکریہ۔ ہاں میں سنیا کہ رینک ود گیا اج کل، انہاں کو پوسٹاں بڑیاں آ گئیاں۔ بھئی اے تساں وداتا ہے، امی نے کہتا ہے تے ود بھی جائے گا، اجے تک تے کوئی ایسی گل نہیں، لیکن میں آپ نو نہیں کہہ سکیا، لیکن انشاءاللہ انہاں دے منہ نکل گیا تے اللہ ودا دے گا انشاءاللہ۔ میں آپ نو نا کال کرنا تھوڑی دیر ٹھہر کے، میں نا پوڈ کاسٹ وچ بیٹھا۔ نمبر تے کرو پھر جی کیا بات ہے، بڑا اچھا جڑ گیا، بلکہ ماں کی چلے جی، ماں کی عصمت ہے یہ۔ اگر میری سگی ماں نہیں ہے، اچھا وہ دنیا فانی سے رخصت ہو گئی ہیں، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، یہ سرگودا سے ہیں اور بڑی محبت کرتے ہیں۔ اچھا کیا بات ہے جی، اللہ میاں آپ کو جزا دیں، آپ پیارے آدمی ہیں، تبھی آپ کی جو کال آئی، اور آپ نے جو سچا آدمی ہوتا ہے نا، ویسے حلفاً ایک بات بتاؤں، میں روزے میں ہوں، میں حلفاً کہ یہ نعت کے دوران ان کو کال آئی اور مجھے وہ شیر بانو صاحبہ یاد آ گئی کہ ان کو بھی کال آئی تھی، لیکن میں روزے میں ہوں، تو میں اس کو چاہوں گا کہ میں اوتھینٹسٹی کے ساتھ بتاؤں
کہ بڑے جگرے کی بات ہے آپ نے اس کو لاؤڈ اسپیکر پہ کر دیا, اور جی کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ جو بندہ آپ سے بات کر رہا ہوگا وہ آپ سے کس جی بندہ کوئی دوست یار ہوتے ہیں, بے تکلفی ہوتی ہے. نہیں میری ایسی کوئی بھی کسی کے ساتھ بے تکلفی نہیں ہے. نہیں جی, آپ ہمارے لیے بڑا ایسٹ ہے ہمارا جی, پاکستان کا, پنجاب پولیس کا آپ ہمارا ایسٹ ہیں. اور مجھے حقیقتاً جو ایک سافٹنس آپ سے مل کے لگی ہے, میں وش کروں گا کہ ہر عام لوگوں کے اندر بھی یہی تاثر جائے, اور ہم کوشش, اور ہم کامیاب ہو سکیں. جتنے بھی میں نے نیگیٹو باتیں اگر میں نے ایسی کی یا کسی کو لگی یا کوئی اس کا مطلب لگتا ہے, تو ہمارا رائٹ ہے, ہم عوام ہیں اور ہم آپ سے خادم ہیں. ہاں جی, اور یہی اچھی بات ہے کہ جی سن رہے ہیں, لیکن ہم نعتیں بغیر پڑھے سنے بغیر تو آپ کو بھی نہیں جانے دیں گے. اور جی جی, تو آپ کی جو آپ نے پہلی نعت پڑھی نا, تو کمال ہی کر دیا تھا آپ نے. اور کوئی میرے خیال سے ایسی ہو جو آپ کو لگتی ہو کہ یار آپ سے اچھی کوئی نہیں پڑھتا؟ نہیں, مجھ سے سارے ہی اچھی پڑھتے ہیں. میرا آپ سے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. وہ سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ماشاء اللہ اتنی پیاری نعت شریف پڑھتے ہیں, اور اس کو ڈیفینیٹلی لوگوں تک بھی پہنچنا چاہیے. سوشل میڈیا سے تو پہنچ رہی ہے, لیکن جو لوگ محفلوں میں بلاتے ہیں آپ کو, تو عموماً تو میری طرح کے ہوتے ہیں, ماڑے لوگ, پیسے پوسے نہیں ہوتے, تو بلا سکتے ہیں آپ کو؟ او نا مکھڑا او نا مکھڑا نہ مکھڑے دا تل ویکھ دے, او نا مکھڑا نہ مکھڑے دا تل ویکھ دے, میرے آقا جے ویکھن تے دل ویکھ دے, میرے آقا جے ویکھن تے دل ویکھ دے. ماڑے آندا ماڑے آندا پرونا جے ساڈا نبی جی, ماڑے آندا پرونا جے ساڈا نبی, کوٹھیاں تے چڑے ویکھ دے رہ گئے کوجیاں نو, میرے جے کوجیاں نو سینے لایا سرکار نے, کوجیاں نو سینے لایا سرکار نے, شکلاں والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے. بھائی میرا اعلان ہے کہ اگر کوئی غریب آدمی ہے اور وہ حضور کا میلاد کروانا چاہتا ہے, اس کے پاس اتنے سورسز نہیں ہیں اچھا کہ وہ حضور کا میلاد کروائے, میں خود تو فری آؤں گا ہی, میرے دوست احباب جو ہیں 1-2 نعت خواہ میں انہیں بھی لے آؤں گا, اور جتنا مجھ سے ممکن ہوا لاہور کے اندر کہاں کہہ رہا ہوں, لاہور کے اندر جتنا مجھ سے ممکن ہوا انشاءاللہ میں لنگر شریف میں بھی حصہ ڈالوں. ارے کیا بات ہے یار, بڑا دل ہے یار, جی الحمدللہ. اور ایک اور بات بتاؤں, یہ میں نے جو انگوٹھی پہنی ہوئی ہے, جی جی, میں 12 رجب شریف کو چکوال شہر گیا. ٹھیک ہے, چکوال میں انہوں نے مجھے بلایا, انہوں نے کافی کوشش کی آپ کتنے پیسے لوگے. میں نے کہا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں حضور کی نعت پڑھنے کا کوئی پیسہ نہیں لیتا. ٹھیک ہے, بالکل اللہ اور اس کے رسول کا ذکر بالکل فی سبیل اللہ کرتا ہوں, اور اللہ کرے میرے من میں میرے دل میں اگر کوئی لالچ ہے بھی تو اللہ اسے ختم کر دے. جی بے شک, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, بطور انسان ہوں نا. تو وہ کہنے لگے پھر بھی, میں نے کہا جی آپ میری سواری کا بندوبست کر دیں, میں کیونکہ میں نے شہر سے باہر آنا, ٹھیک ہے, میری سواری کا بندوبست کر دیں, میں آپ کو نعت شریف سناؤں گا اور میں واپس آ جاؤں گا. میں گیا, سید زادے تھے, ٹھیک ہے, اور اہل تشیع تھے. ٹھیک ہے, امام بارگاہ میں میری حاضری ہوئی تو انہوں نے کہا جی آپ کو یہاں پہ پڑھنا پڑے گا, ہم تو اہل تشیع ہیں. میں نے کہا جی کوئی بات نہیں, لیکن میری ایک عرض ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا کوئی بھی ہے, آپ نے ذکر علی سننا ہے. ہاں جی, میں علی کے در کا غلام ہوں, کیا بات ہے جی, میں علی کا ذکر سناؤں گا, لیکن میری ایک گزارش ہے سٹیج پہ. میں نے کہا جی میں سارے صحابہ کا نوکر ہوں, سارے صحابہ کو مانتا ہوں, سب کا خادم ہوں. آپ نے کسی کی بھی کوشش کریں کہ کوئی بات نہ ہو. ٹھیک ہے, میں آپ علی سننا چاہتے ہیں, میں آپ کو علی پاک سناؤں گا. میں نے پھر وہاں پہ پڑھا جناب. اچھا, اور اللہ گواہ ہے کہ ہر طرف علی علی ہو گیا. کیا بات, ہر طرف علی علی ہو گیا. ہائے, ٹھیک ہے, تو میں باہر نکلا نا پڑھ کے, تو یہ انگوٹھی جو ہے ایک سید زادے مجھ سے آ کے لپٹ گئے. اچھا, سید زادہ میرے ہاتھ چومنے لگا, یہ میں دکھا رہا ہوں, میرے لیے آنر کی بات ہے. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. سید زادے آ کے مجھ سے لپٹ گئے اور میرے ہاتھ چومنے لگے. میں نے ان کے ہاتھ چومے, تو میں نے کہا جی حضور خیریت ہے, ٹھیک ہے. یہ انگوٹھی نکال کے تو انہوں نے مجھے عنایت فرما دی. کہنے لگے یار لوگ تجھے پیسے دے رہے تھے وہاں پہ, میرے پاس پیسے نہیں تھے.
कसम बखुदा रोने लग गए वो, और मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे मेरे पास पैसे नहीं थे यार, लेकिन ये अंगूठी मेरा असासा है, मैं 7 साल करबला मोहल्ला में रहा हूँ, और ये सब जितनी ज़ियारात हैं उनके साथ मस्त हुई है, मैं बतौर खादम वहाँ पे झाड़ू कश था। तो यार मुझे साइयों ने हुक्म दिया है कि ये अंगूठी तुझे दे दूँ। मैंने उनके हाथ चूमे और मैंने कहा ये आपका असासा है, ये आप ऐसे समझे मुझे दे दिया आपने। कहने लगे मैं स्टेज पे भी दे सकता था, जब लोग आपको नज़र न्याज दे रहे थे, आपके हाथ चूम रहे थे, फिर इफ्ता हो रहे थे, लेकिन मैंने इधर देनी थी। यार तुम इसको कबूल कर लो, मुझे हुक्म हुआ है। अच्छा, तो ये उनके लिए अंगूठी कितनी इंपॉर्टेंट होगी। बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। और आपने माशाल्लाह उसको अब आपने परमानेंट पहन ली। जी जी, ये सैयदजादे का तोहफा है। क्या बात। और मैंने एक कलाम पढ़ा है, तो वो थोड़ा सा वो कंट्रोवर्शियल क्या कहते हैं आप, कंट्रोवर्शियल, हाँ वो है, लेकिन इतना सराहा गया पूरी दुनिया से, मुझे पूरी दुनिया से फ़ोन आए। कंट्रोवर्शियल है तो थोड़ा सा हम लेकिन मैं वो बताना ये चाह रहा था कि मैं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं सब सहाबा का भी गुलाम हूँ। मैं पाकिस्तान के तमाम जो मकतबा फ़िक्र हैं जी, चाहे देवबंद हों, अहले हदीस हों, अहले सुन्नत हों, शिया हों, कोई भी मकतबा फ़िक्र है वो मेरे सर का ताज है, हमारे सबका जी, हम सबको। और पुलिस अफसर भी मैं चाहता हूँ कि अल्लाह करे ये दुश्मन के अज़ाइम जो हैं हमें लड़ाने वाले, ये खाक में मिल जाएं और हम एक जगह पे इकट्ठे होके अली पाक का भी जिक्र करें और सहाबा का भी करें। माशाल्लाह जी, ठीक है, माशाल्लाह। हम किसी को रोके ना, लड़े ना। तो मैं वो पेश करना चाहता हूँ, अगर कोई सुन कर अली का कसीदा बुरा मुंह बनाए जहन्नुम में जाए, अगर नाम हैदर, नारे हैदरी या अली जी, या अली, अगर जिक्र हैदर से चेहरा किसी का बिगड़ता भी जाए जहन्नुम में जाए, अगर कोई सुनकर अली का कसीदा बुरा मुंह बनाए जहन्नुम में जाए। और अदील भाई अब जो शेर पेश करने लगा हूं ना, इतना बड़ा शेर सुन के अली अली, कोई भी बंदा ऐसा नहीं जो सुन के अली अली ना लिखे। क्या बात ऐसा है, शेर है। क्या बात है जी। कि नारे अली के, नारे अली के लगाएंगे हर दम, और तराने अली के सुनाएंगे हर दम, अली की वजह से, हाँ हाँ अली की वजह से मेरा कोई अपना मुझे छोड़ जाए जहन्नुम में जाए, हम हैं अली के, अली है हमारा, अली है हमारी आंखों का तारा, अगर इश्क है दे, अगर इश्क है दे मैं मुनकर हमारे पे फतवे लगाए जहन्नुम में जाए, हमें है मोहब्बत। क्या कह रहा हूं, गौर से सुनिएगा, हमें है मोहब्बत नामे अली से, हमारी हयाती है शेर जली से, अगर कोई मुनकर अली नाम प्यारा जुबां पर न लाए जहन्नुम में जाए, मैदान माशर। कब की बात कर रहा हूं, मैदान महशर। सुनेंगे तो झूम जाएंगे आप। क्या बात है जी। मैदान माशर ये ऐलान होगा, अली वाले आए वो जन्नत को जाए, ये जन्नत कहेगी कि मुनकर अली का
نہ اس سمت آئے جہنم میں جائے اگر کوئی سن کر صحابہ کی شانیں برا منہ بنائے جہنم میں جائے آقا کے یاروں پر جو بھی یاروں انگلی اٹھائے جہنم میں جائے کوئی ان میں صدیق واہ واہ کوئی ان میں صدیق فاروق اعظم کوئی ان میں داماد فخر دعا لو سروں پر کفن باندھ کر چلنے والے جو ان کو نہ مانے جہنم میں جائے کوئی ان میں شانے. بڑا ضروری میسج, اتنا ضروری میسج, اگر یہ میسج ہم نے نوٹ کر لیا تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. جی بسم اللہ. ٹھیک ہے, میں کسی کی شان کی بات نہیں کر رہا, حضور کے قدموں سے جو بھی لپٹا شان پا گیا, کیا بات ہے, اس کی شان وراء الورا ہو گئی. کیا بات ہے. ابو بکر آئے صدیق بن گئے, عمر آئے فاروق اعظم بن گئے, عثمان آئے غنی بن گئے, علی آئے حیدر قرار شیر خدا بن گئے, بلال آئے رشک حلال بن گئے. حضور کے قدموں میں جو بھی آیا شان پا گیا. مجھے کوئی یہ حق نہیں حاصل کہ میں کہوں فلانا بڑا فلانا چھوٹا فلانا ایسے فلانا, سارے شانوں والے ہیں. تو میں نے شعر پیش کیا اور یہ میرا اپنا کلام ہے الحمدللہ. بھائی اس میں ایک دو شعر میرے ہیں, ایک دو شعر ہیں حق نواز صاحب ہیں سرگودا کے, ان کے ہیں, یعنی کنٹریبیوٹ کر کے جب یہ میرا وائرل ہوا نا, اگر کوئی سن کر علی کا قصیدہ تو پوری دنیا سے مجھے داد کے لیے فون کال آئیں, وہ نے محبت کے پیغام دیے. تو میرا دل چاہ کے حضور کی صحابہ کی بارگاہ میں بھی ضرور پیش کروں, کیونکہ علی کو وہ بڑے پیارے تھے اور علی ان کو بڑا پیارا تھا. شعر پیش کر رہا ہوں, سارے جھگڑے ختم کرنے کے لیے یہی کافی ہے. اور میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں بطور پولیس افسر میرا دل چاہتا ہے اللہ کرے سارے مکتبہ فکر مل جائیں, اکٹھے ہو جائیں. کیا بات ہے. یہ جھگڑے ختم ہو جائیں, پاکستان جو امن کا گہوارہ بن جائے. شعر سنیے گا. کوئی ان میں شانے صداقت میں آگے, کوئی ان میں شان عدالت میں آگے, کوئی ان میں شان صداقت میں آگے, کوئی ان میں شان عدالت میں آگے, کوئی ان میں شان سخاوت میں آگے, کوئی ان میں شان شجاعت میں آگے. یہ مخصوص بندے ہیں سارے خدا کے جو ان کو نہ بھائے جہنم میں جائے. سارے صحابہ بڑی شان والے, ہمارے صحابہ بڑی شان والے, اگر کوئی سن کر علی کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے. شان علی دی روبائی پیش کر رہا ہوں. جی پلیز پلیز. اکٹھے ذکر کر کے بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, کہ اکٹھے بھی ذکر ہو سکتا ہے. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. شان علی دی کی پوچھنا ہے, علی نظر کرے تے کنڈے نو کلی کردا, مولا علی دا لگدا کچھ بھی نہیں تے جڑا غیر اگے جا کے تلی کردا. مولا علی ناصر جس دا بھلا چاہندے اللہ پاک بھی اس دی بھلی کردا. ہو منکر سڑدا علی دا نا سن کے تے عاشق ہے ویلے علی علی کردا. اور سارے یار نبی دے سونے. واہ ماشاءاللہ. ایک کی بات نہیں کر رہا, سارے یار نبی دے سونے کی بات کر رہا. کیا بات ہے جی, نبی کے یار ہیں تو پیارے ہی ہوں گے. سارے یار نبی دے سونے
ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਏ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਸੋਹਣਾ, ਉਮਰ ਪਾਕ ਸੋਹਣਾ, ਉਸਮਾਨ ਜ਼ੁन्नुरैन ਸੋਹਣਾ, ਅਲੀ ਅਲੀ हैदर करार ਸੋਹਣਾ, ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਸੋਹਣਾ। ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਨਬੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਰਗਾ। ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨ ਨਿਸਾਰਾਂ ਵਰਗਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਚੌਆਂ ਯਾਰਾਂ ਵਰਗਾ। ਆਜ਼ਮ शान सिद्दीक की पूछने इको यार हजारा वैगा। आजम शान सिद्दीक की पूछने इको यार हजारा वर्गा। हुसैन तेरी अजीम हस्ती। भाई आप बार बार मेमोरी कार्ड देख रहे हैं, ये खत्म हो जाएंगे, मैं बस नहीं करूंगा। नहीं क्या नहीं हमारा चल रहा ना, वो तो वैसे ही वो देख रहा है जरा अब, क्योंकि एंड करने लगा। नहीं कलाम इतना प्यारा चल रहा है ना, तो वो कह रहा है ये मिस ना हो जाए। वैसे भी मैंने ना अफ्तारी पे जाना है बच्चों को आज लेके। अच्छा, तो मैं इंशाल्लाह ये आखिरी कलाम पेश कर रहा हूँ। करें नहीं, एक हम अपनी मर्जी का करवाना है अभी आपसे, एक करवाना है पहले वो करवा लें, फिर हुसैन का जिक्र मैं चाहता हूँ कि एंड पे वो सारी अच्छा बात जी, वो हमारी जो जनरेशन है ना, उनके लिए जो फेवरेट है ना, जैसा ताजदार हरम है, भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, इस टाइप की चीज़ें भी इनके अंदर आती हैं नातों में। ये नात ही है ताजदार हरम। ताजदार हरम का क्या मतलब है? नबी अलैहिस्सलाम है, तो जिस चीज़ में हुजूर की तारीफ हो वो नात ही है। ठीक है, ताजदार हरम। ताजदार हरम ऐ शहंशाह दी, ताजदार हरम ऐ शहंशाह दी, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूदो सलाम। हो निगाहे करम हम पे सुल्तान दी, हो निगाहे करम हम पे सुल्तान दे। हम गरीबों के दिन, हम गरीबों के दिन भी निकल जाएंगे, दूर रह कर न दम टूट जाए कहीं, काश तैबा में है मेरे माहे मुबीन, दफन होने को मिल जाए 2 गज ज़मीन, दफन होने को मिल जाए 2 गज ज़मीन, हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे, क्योंकि मलकल मौत में मौत तो नहीं डरदा, मलकल मौत मैं मौत तो नहीं डरदा, मलकल मौत में मौत तो नहीं डरदा, जेड़ा खेड नहीं खेडदा टंग जावी, जिवें मिलिया डर उवें करी यारा, भावें रंग विच पांदा तू पंग जावी, तैनू वास्ता तेरी परवाज़ दा है, एक मेरी मुराद नू रंग जावी, लैके लंगे नासर दी रूह जिस दम, तू जांदा जांदा मदीने चो लंघ जावी, दफन होने को मिल जाए 2 गज जमीन। दुआ करें मदीने शरीफ में मदफन बने। और आखिर में हुसैन इब्न अली। अच्छा, इससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है, मैं हो सकता है मैं वैसे पूछ रहा हूँ, वो एक है ना मैंने मस्जिद में एक दफ़ा सुनी थी कि आप आए हुए हैं ऐसी दिलकश अदा दिलनशी है, ठहरे ठहरे या मोहम्मद हमने जी भर के देखा नहीं है। नहीं, ये
میں نے سنی نہیں سنی آپ نے؟ ہاں. یہ میں نے کہیں پر سنی تھی. مجھے ہمیشہ سے نا وہ میرا دل چاہتا ہے کہ وہ آپ اگر نکال سکتے ہیں وہ میں ڈھونڈوں گا. نہیں لیکن اب تو بلکہ ہماری اگر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی آپ نے تو ہمیں دیا بہت کم ٹائم. ابھی کام ہے ماشاء اللہ. ہاں جی یہ بہت کم, 1 گھنٹہ 12 منٹ ہوئے ہیں, لیکن یہ بڑا کم ٹائم ہے جو آپ کا خزانہ ہے نا. تو میرے خیال سے ہمیں اس کے لیے کوئی 10-12 گھنٹے ریکوائرڈ ہیں. تو وعدہ آپ سے یہ بھی لیں گے کہ آپ اختتام کریں گے حسین کے نام کے اوپر آپ اختتام کریں گے, اور وعدہ کریں گے آپ دوبارہ بھی ہمیں کبھی نہ کبھی ٹائم دیں گے انشاءاللہ. ہم ضرور آپ کی مستفید ہوں گے. آپ بڑے پیارے ہیں, آپ نے بڑا خوبصورت کام کیا ہے, اور میری خوبصورت پولیس کے لیے آپ کے دل میں خوبصورت جگہ ہے کیونکہ آپ خوبصورت ہیں, اور آپ کی بھی کوشش ہے کہ پولیس کا سافٹ امیج جو اجاگر ہو. اور میں یہ کلام سے پہلے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. یہ آپ نے جتنے پلیٹ فارم ہے اس کو کاٹ کے لگانا ہے. جی بھائی میں نے پہلے عرض کی تھی کہ پاکستان کو دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے. جی اسلام کا قلعہ ہے الحمدللہ. تو جو ملک دشمن عناصر ہیں وہ ہمیشہ ہی اس کے در پہ رہے ہیں, اور اللہ پاک نے ہمیشہ ہمیں بڑی عزتوں سے نوازا ہے. ہمارے ملک کی حفاظت کی ہے. پاک فوج بڑی الرٹ ہے سرحدوں پہ, اور سرحدوں کے اندر پولیس آپ کے جان و مال عزت آبرو کی محافظ ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ وہ ادھر نہیں ڈولتے اور ہم ادھر نہیں ڈولیں گے. تو میری عوام بڑی غیور ہے, غیرت مند ہے, اور پیاری عوام ہے. میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ علاقے کا ایسا چوچائے تو علاقے میں جرم نہیں ہو سکتا. جی تو چونکہ پاکستان مشکل دور سے گزر رہا ہے, آپ بڑی خوبصورت عوام ہے, اور دنیا کی کوئی فورس بھی عوام کے تعاون کے بغیر جرائم کا کلا کما نہیں کر سکتی. جی آپ پولیس پہ اعتبار کریں, محبت کریں. پاکستان کو جرائم پیشہ عناصر سے پاک کرنے کے لیے, دہشت گردوں کے مذموم مقاصد کو نیست و نبود کرنے کے لیے, چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں, بچیوں کو ہراساں کرنے والے, منشیات فروشوں سے پاک کرنے کے لیے ہر شخص اپنے آپ کو ایس ایچ او سمجھے. جی پولیس کے ساتھ تعاون کریں. بے شک جی بے شک. ایک افسر نہیں کرتا, اللہ نہ کرے, یہ ممکن نہیں ہے آپ ایس ایچ او کو بتائیں اور وہ کام نہ کرے. ایس پی صاحبان ہے, ایس ایس پی صاحبان ہے, ڈی اے جی صاحبان ہے, آئی جی صاحب کا پورٹل بنا ہوا ہے, شکایت سیل ہے. آپ ضرور کریں ایسا. خدا را آپ میں سے ہر بندہ ٹھیک ہے خود کو ذمہ داری کے ساتھ باؤنڈ کرے کہ میرے علاقے میں کوئی بھی ملک دشمن عناصر ہے, جرم کرنے والا ہے, گنڈا ہے, لٹیرا ہے, قبضہ گروپ ہے, سارے مل کے کریں تو انشاءاللہ ہم جلد از جلد پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائیں گے. اللہ میرے ملک پاکستان کی خیر کرے, میری پاک افواج کی اللہ حفاظت فرمائے, میری پنجاب پولیس کی حفاظت فرمائے, اور اسی طرح پاکستان کے جتنے ادارے ہیں جو ملکی سالمیت کے لیے کام کر رہے ہیں, اور جو میڈیا والے. میں بڑا جناب آپ کا مشکور ہوں, اور تمام میڈیا والا کا مشکور ہوں جو پولیس کے سافٹ اجاگر کرتے ہیں. اللہ سب کو عزتیں برکتیں عطا فرمائے. میرے اس پیغام کو عام کیجئے گا تاکہ ہر شخص کے پاس پہنچے. اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ کوئی پولیس والا اگر کرپٹ ہے, زیادتی کرتا ہے, تو بہت سارے پلیٹ فارم ہیں پولیس کے اندر جزا سزا کا بڑا خوبصورت انتظام ہے. جو اچھا کام کرتا ہے اسے ریوارڈ ملتا ہے, انعام ملتا ہے, اپریسیشن لیٹر ملتے ہیں, اور جو برا کرتا ہے اب اس کو نشان عبرت بنایا جا رہا ہے. تو آپ قبول کریں, ہم بطور خادم 24 گھنٹے آپ کے لیے حاضر ہیں الحمدللہ. 24 گھنٹے 7 دن. تو آپ بڑے پیارے ہیں, آپ بھی تعاون کریں. پولیس بدل چکی ہے, آپ بھی بدل جائیں. اللہ پاک میرے ملک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. کہ کوئی پوچھے جب کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے, تو تم بتانا, تم بتانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ, میرے حسین کا ہے ہر زمانہ, میرے حسین کا ہے. اور جن کی خاطر یہ کائنات بنی, ہاں وہ نانا, ایک وہ نانا حسن حسین کا ہے
ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. اور اس گھر میں اس گھر میں چراغ جلتے ہیں کیونکہ آنا جانا آنا جانا آنا جانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین. کیونکہ ہر چیز دی دنیا اتے ایک حد ہوندی ہے پر بے حد انداز حسین کل نبیاں دا ناز محمد تے محمد دا ناز حسین الحمد تو لے کے وناس توڑی قرآن دا ناز حسین اور سانو پاک نبی دے سجدے دسیا ساڈی اصل نماز حسین اور جس جگہ جس جگہ بنائے جاتے ہیں وہ کارخانہ وہ کارخانہ وہ کارخانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا. اور یہ جو زمین پر یہ جو زمین پر اناج اگتا ہے یہ دانا دانا یہ دانا دانا یہ دانا دانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے چنگی مندی تے سجنا کولوں ہو چنگی مندی تے سجنا کولوں سیواری ہو جاندی پر یار یاراں دا گلا نہیں کر دے اصل پریت جناں دی بھائی بھائیاں دے او سجن ہوندے تے بھائی بھائیاں دیاں ماواں باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں ماں مرے تے او مک دے پیو مرے کر ویلا شالا مرن نویر کسے دے کہ اجڑ جاندہ جے ملا دیاں لئی پردیس وے بابل پتنا لئی جاگیراں چپ چپ رہنا تے کچھ نہ کہنا اے تیاں دیاں تکے دیراں لےو یارے حوالے رب دے
اے میلے 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے. پنجاب پولیس زندہ باد جی. اور میرا ملک پاکستان ہمیشہ زندہ باد. ہمیشہ زندہ باد جی. بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے آپ کا. یہ انتہائی ایک منفرد نشست تھی. عموماً ہمارے پوڈ کاسٹ کے اندر سیاسی کنٹینٹ ہوتا ہے, تو آج ہم نے بڑی کوشش کی اس کو سیاسیات سے بھرنے کی, لیکن ہم نہیں پکڑ پائے انہیں, اور انہوں نے ہمیں جو کلام سنائے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ یہ آپ تک ہم پورے انصاف کے ساتھ پہنچائیں. بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے مدی صاحب, بہت شکریہ. اللہ حافظ.